नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र व नज़र में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लामा इक़बाल के इस शेर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और ये हमारी रिवायत भी है। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो ऐसा लगता है कि इस शेर के मस्दाक़ सारे हिंदुस्तान में फ़िक्र व तदब्बुर की कमी पाई जाती है। यही वजह है कि कोरोना वायरस के जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और आप देखेंगे कि कोरोना वायरस के साथ साथ फ़िरक़ा परस्ती के वायरस में भी बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा होता जा रहा है और ये नतीजा है फ़िक्र व तदब्बुर की कमी का। बहरहाल हम अपने इस प्रोग्राम में न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करते हैं और आज की जो बातचीत है वो कोरोना वायरस से लेकर मिल्लत के मसाइल पर होगी और इस सिलसिले में हम आपका खैर मक़दम करते हैं स्टूडियो में। और पहला जो सवाल है कि आप समझते हैं कि मोदी हुकूमत पर लोग भरोसा नहीं करते, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। अक्सर जो मैंने देखा है कि जो अक्लमंद लोग होते हैं वो भरोसा नहीं करते, वजह क्या है? देखिए, एक चीज़ ये है कि मैं छोटी इस्तिलाह एक जी बदलना ज़रूरी है हिकमत अमली के तौर पे मुसलमानों को ख़ास तौर पे। जी हम नॉन मुस्लिम बोल के या हिंदू बोल के पूरी हिंदू कौम को या नॉन मुस्लिम्स को एक जगह कर देते हैं। जी तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हमें अलग करना है। जी इसलिए कि मोदी को मानने वाले अगर हिंदू हैं तो ऐसे दूसरे गैर हिंदू भी हैं, गैर मुस्लिम और गैर हिंदू भी हैं जिनकी बड़ी तादाद है और जो मुखालिफ मोदी हैं। जी तो ये देखना ज़रूरी, चाहे आप उन्हें सेक्युलर की कैटेगरी में डालिए आप, या अगर ज़ात पात के उसमें जा रहे हैं तो SC ST जो तबका है ख़ास तौर पे वो नॉन हिंदू कहलाने को तरजीह देता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है। तो अब ये है कि मोदी हुकूमत के ऊपर लोग नाराज़ हैं। यकीनन मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग नाराज़ इसलिए हैं कि जहाँ 4 करोड़ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अनप्लैन्ड लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हो गए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इसके अलावा पूरी हिंदुस्तान में 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 20 से ज़ायद, एक कंपनी में 20 से ज़ायद जो लोग मुलाजिमत करते हैं वो, और जो लोग ज़राअत की फील्ड में लगे हुए हैं। तो 40 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं जो आज भी वो भी परेशान हैं। जी जी। अनप्लैन्ड तरीके से हुआ जो लॉकडाउन बीजेपी के या मोदी हुकूमत का जो लॉकडाउन था, उससे मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक ऐसा कदम है। देखिए, आप पहले तो नोटबंदी करें, जी, लोगों के घर में पैसा नहीं रहना बोले, जी जी पैसा नहीं रहा, कोरोना वायरस आ गया, अब पैसे के लिए मोहताज है लोग। जी जी। और गरीब के पास, आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म नहीं है या डिलीवरी मैकेनिज़्म नहीं है आपके पास कि उनकी परेशानी को आप दूर कर सकें। तो इस तरह आप एंटी गरीब जो हैं या पूरे जो गरीब हिंदुस्तान के जो गरीब आवाम है, जो जी जी। आप बल्कि मिडिल क्लास भी आप उसमें ले सकते हैं कि मिडिल क्लास लोअर इनकम में जो भी आते हैं, उसके लोअर भी जो आते हैं, इन सब की दुश्मन मोदी सरकार है। जी जी। ये एक चीज़ बोल सकता हूँ। अब जैसा आपने कहा है कि इन सब की दुश्मन यानी गरीबों की दुश्मन मोदी सरकार है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मोदी को हिंदू सम्राट कहा जाता है, बड़ी बड़ी बातें उनके ताल्लुक से जोड़ दी जाती है, मनसूख कर दी जाती हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मोदी को हिंदुओं से भी कोई लेना देना नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। गुजराती आदमी है जी तो तिजारत को ज़्यादा तरजीह देता है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि जो सूट बूट की सरकार का इल्ज़ाम लगा था, जी। अब आप देखेंगे तो RBI ने तकरीबन 70,000 करोड़ के करीब कर्जे माफ़ कर दिए। किसके माफ़ करे? जी जी। नीरव मोदी के माफ़ करे, जी हाँ। विजय माल्या के माफ़ करे, मेहुल चोकसी के माफ़ करे। तो ऐसे जो बड़े बड़े लोगों के करे हैं उसमें ज़्यादातर लोगों की फिर तादाद गुजरात से ही है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ठीक है, आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पे हैं लेकिन बिजनेसमैन ज़्यादा है, वज़ीर आज़म कम। एक बात है, जैसा कि आपने कहा है कि गुजरात से ज़्यादा लोगों का ताल्लुक़ है, तो राहुल गांधी का कहना यह है कि जिन 50 कर्ज नादहिंदगान के नाम मंजर-ए-आम पर आए हैं उनमें ज़्यादातर बीजेपी और मोदी के दोस्त हैं। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि मोदी के जो दोस्त हैं वो हिंदुस्तान को लूट रहे हैं? अब हिंदुस्तान तो जिस दहाने पे खड़ा है, जी। अब देखिए 70,000 करोड़ रुपए अगर आप देखते हैं, या रघुराम राजन जो साबिक गवर्नर RBI थे, जी। उनके बयान को ही देखेंगे तो गरीबों के 65,000 करोड़ रुपए है बजट की बात, या हिंदुस्तान की माली की बात अगर करेंगे तो आप तकरीबन जो गरीबों का पैसा है वो अपने दोस्तों को कर्जे दे के ब्लैक लिस्ट करके उसको माफ़ कर, यानी बखौले राहुल गांधी। जी जी जी। हाँ। तो इस तरह अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि आप हिंदुस्तान के ही दुश्मन हैं। जी जी। अब भक्त है कि भक्त तो मानेगा नहीं, भक्त तो अंधा है,
جی جی اندھے بھکت کی ہم کوئی بات بھی نہیں کر سکتے. جی جی بہت اچھی بات کہی ہے. جی جی دن میں تارے دیکھتا. یہ تو بات الگ رہی, یہ تو بھکت کی بات رہی, لیکن تبلیغی جماعت کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ چیف منسٹر گجرات جو ہیں وجے روپانی, وہ کہتے ہیں کہ احمد آباد میں جو انفیکشن کے واقعات ہوئے ہیں وہ تبلیغی جماعت اس کے لیے ذمہ دار ہے, جبکہ ہندوستان میں بھی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے لیے بھی تبلیغی جماعت ذمہ دار ہے. آخر ہے کیا یہ؟ غیر ہندوستانی چیف منسٹر, واحد چیف منسٹر جو ہے ہندوستان میں وہ وجے روپانی ہے, جو برما میں پیدا ہوا. جی 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 بالکل صحیح. یا میانمار میں پیدا ہوا. جی 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 اور ایسی احمقانہ اگر بات کوئی چیف منسٹر کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہو جائے گی. جی جی کہ آپ تبلیغی جماعت کو مرکز میں بھی, آپ دلی میں بی جے پی یقیناً پولیٹیکل فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی, اسی لیے مرکز کو بدنام کر کے مسلمانوں کے نام پہ کرونا وائرس کو مسلمان بنا دیا ہے. جی جی اور وہاں پہ مسلمانوں کو بدنام کر دیا. جی جی تو ایسا ہی میرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں وجے روپانی بھی تبلیغی جماعت کے لیے اگر وہ کرونا وائرس کو کے پھیلنے میں تبلیغی جماعت کو, یا احمد آباد میں کرونا وائرس آنے کے لیے اگر مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک آپ چیف منسٹر ہیں اور لیکن لوکل لیڈر کی بات کر رہے ہیں. یعنی گلی کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں. گلی کے لیڈر. یہ تو چیف منسٹر روپانی کی بات رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے جو ذہنی توازن ہے اس پر لوگوں کو شک ہونے لگتا ہے. دیکھیں بی جے پی میں تھوڑے ایسے وائرس موجود ہیں, جی جی چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, جی جی مگر بی جے پی میں ایسے فرقہ پرستی کے وائرس موجود ہیں. جی جی مختار عباس نقوی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وائرس کے طور پہ کام کر رہے ہیں. جی 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 تو یہ بات ضرور آ رہی ہے کہ آپ کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے آپ مسلمانوں کی بات کرنے کی بجائے آپ حق کی بات کیجیے, آپ مسلمانوں کی بھی بات مت کیجیے. ہے آپ بی جے پی میں ہے جو مسلمانوں کی دشمن ہے, جی جی واضح طور پہ کھلی دشمن جماعت, بالکل صحیح کہا. اس میں آپ اس کے ممبر ہیں, اس کے وزیر رہ کے اگر آپ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنا موقف رکھنا چاہیے. جی جی آپ اپنے موقف کو رکھنے کے بجائے اگر آپ وہی بانسری بجائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدبختی کی بات نہیں تو اور کیا ہے. تو اس کا مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ مختار عباس نقوی جی حضور یہ ہے, یس مین ہے, اور جو اپنے آغا کہتے ہیں وہی دہراتے ہیں. اب ان کو وزارت ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یس مین ہے. جی جی بھاڑ میں گئی پوری قوم. جی 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 وہ اپنے یس مین کریں گے اور وہی بات بولیں گے جو اپنے آقا اس سے خوش ہو سکتے. جی 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 تو یہ بات ہو رہی ہے, بدنام تو کر رہے ہیں مسلمانوں کو. جی 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 یہ تو مختار عباس نقوی کی بات رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ہمیشہ چاہے وہ میر جعفر, میر صادق کا ذکر آئے یا کوئی بھی ہو, اس طرح کے کیریکٹرز رہے ہیں, کردار رہے ہیں. تو بہرحال ان کرداروں کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں تلنگانہ کی طرف. تلنگانہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کے سی آر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں, خاص طور پر مزدوروں کے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے تلنگانہ کے حد تک اگر ہم بات کریں گے تو تلنگانہ میں حال ہی میں ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے, آپ دیکھیے جو نان لوکل مائیگرینٹ ورکرز تھے تلنگانہ میں, ان کے لیے کے سی آر کی ریکویسٹ پہ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے ایک 24 بوگیوں پہ مشتمل ٹرین کو اپنے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ جیسا چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ, ایسے علاقوں کے لیے وہ روانہ کر دی. 1500 مزدور اس میں چلے گئے ہیں. جی جی کے سی آر کی ایک خامی جو آئی ہے تلنگانہ میں وہ یہ ہے کہ رینڈم ٹیسٹنگ کو روک دیے ہیں. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ پورے ہندوستان میں ہی یہی پرابلم ہو رہا, اگر آپ دیکھیں گے تو اٹلی میں جو تعداد بڑھ گئی ہے یا امریکہ میں جو کنٹرول نہیں ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹ نہیں ہونا. یہاں ٹیسٹ آپ نہیں کر رہے ہیں. دو چیز ہیں یہاں پہ دیکھیں, ایک تو پازیٹیو ٹیسٹ آنا ہے, ایک نیگیٹو ٹیسٹ آنا ہے. اس کے علاوہ اگر میری قوت مدافعت اگر طاقتور ہے, زیادہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کیریئر بن جا سکتا ہوں. میرا انٹرنل سسٹم وائرس سے لڑتے رہیں گا, لیکن وائرس میرے میں موجود رہے گا. اگر میرے سامنے والا کمزور رہا کسی بھی اعتبار سے, تو اس کو قوی امکان ہے کہ وہ پازیٹیو ٹیسٹ کرتا رہے گا. تو ایسا ہی ہوا ہے. آپ مرکز کی بھی اگر بات کریں گے تو تبلیغی جماعت میں دلی میں جو ہوا تھا, آپ ٹیسٹ کرے, سب لوگ حشاش بچاش پورے نکل گئے, لیکن پورا بدنام ہو گیا تبلیغی جماعت یا مسلمانوں کے نام پہ آ گیا. جی جی تو اب جو نیو نام جو آ رہا, دیکھیں کورونا وائرس آج ہے, کورونا وائرس 15 دن کے بعد, مہینے بھر کے بعد چلے جائیں گا انشاءاللہ تعالی. ہماری امید یہ ہے, اور رمضان کی دعا کی وجہ سے جا سکتا ہے. بالکل صحیح بولا, بالکل. ہم آج آ کے رمضان میں رو کے گڑ گڑا کے اگر دعا کریں گے اس سے محفوظ ہونے کے واسطے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وبا لانے والا بھی
ہر شر میں خیر ہوتی جو بات ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. تو وبا لانے والا بھی اللہ ہے, وبا کو مٹانے والا بھی اللہ ہے. بے شک بے شک. یہ بات ہے. تو رمضان میں میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طریقے سے دعائیں کرنا ہے, دعا کر کے ہم ہر ایک کی سلامتی کے لیے دعا کرنا ہے. جی جی. تو یہ چیز ہو سکتی ہے. اور رہا سوال کس طریقے سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو, جی جی. اس کو روکنا ضروری ہے. جی جی. ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ رویش کمار ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے, آپ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے, رام پونیانی بھی کا یہی خیال ہے کہ ہندوستان میں ٹیسٹنگ جس طرح ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے, جبکہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلے جتنا بھی عرصہ گزرا ہے 5 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے گئے. دیکھیے ٹوٹل جو تعداد آئی ہے ٹیسٹنگ کی, جی جی, وہ ہر 10 لاکھ کی آبادی میں 337 لوگ یا 334 لوگوں کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. جی جی جی. تو اب آپ اس کو ضرب لگا لیجئے 138 کروڑ سے, تو بس وہ ٹیسٹ ہو کے رکے ہوئے ہیں. جی جی. اب رینڈم ٹیسٹ اس لیے نہیں ہے, یہاں پہ پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مودی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے کرونا وائرس کو کنٹرول کر لیا. جی جی. یہ بتانے کے لیے آپ ٹیسٹ روکے ہیں, لیکن اگر پھر سے دوبارہ ریوائیو ہوا یہ کرونا وائرس, تو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ جان جانے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. بہت اچھی بات کہی ہے. بہرحال ایسا لگتا ہے کہ مودی حکومت ایک جوخم مول رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ خطرہ لے رہی ہے, اور یہ خطرہ کیوں لے رہی ہے دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں, مشاعرے, مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راز ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں. ناظرین, بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم نریندر مودی کی اور ہندوستان میں کرونا ٹیسٹنگ کی, اور کہا جا رہا ہے کہ کرونا ٹیسٹ کروانے پر ہی حقیقی صورتحال سامنے آ سکتی ہے. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جو ٹیسٹنگ اب تک کی گئی ہے اس کے نتائج جو منظر عام پر آئے ہیں وہ اطمینان بخش نہیں ہیں؟ نہیں, دیکھیے 3.2% موت ہو رہی ہے, اور ہر 24 ٹیسٹ میں ایک پازیٹیو آ رہا ہے. جی جی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہم 6% یا 6 سے 7% کے قریب آبادی میں پازیٹیو ٹیسٹ نکل رہا ہے. جی جی. تو 6%, 138 کروڑ کا 6% بولے تو تعداد کافی بڑھ جاتی ہے. جی جی. اس سے روکنے کے لیے کبھی ٹیسٹ ناقص ہونے کا بہانہ ہو رہا ہے, کبھی یہ ہو رہا ہے کہ ہم انڈیا میں اتنے ٹیسٹ بنا لیں گے, ٹیسٹ کٹس بنا لیں گے. تو یہ بات آ کے ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں, تو ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. جی جی. تو ہی اپنے کو حقیقی صورتحال سامنے آئیں گی. ایک بات تو یہ ہے, لیکن جہالت اور جو جاہل نہیں ہوتے لوگ, ان میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے کرونا وائرس کی مثال لے لیجیے. جی. آپ اگر دیکھیں گے کہ مسلمان چاہے وہ کتنا ہی ان پڑھ کیوں نہ ہو, کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس وائرس کو پھیلانے میں کسی پنڈت کا ہاتھ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں تعلیم یافتہ ہو کے بھی کہتے ہیں کہ مسلمان کا ہاتھ ہے. تو کیا ہے؟ نہیں, یہ دیکھیے صرف بات ایسی ہو گئی ہے کہ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کو ایگزسٹنس کی مثال دی جاتی تھی ہندوستان میں, بہت اچھی بات کہی. اتنے زیادہ مذہب تہذیب کے لوگ ایک جگہ جو رہتے بستے ہیں, اس کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بدبختی کی بات یہ ہے کہ تعلیم یافتہ اور بڑی تنخواہ پہ بعض مامور جو لوگ ہیں, وہ اس قسم سے اس کرونا وائرس نہیں, اس کمیونل وائرس سے متاثر ہو گئے. جی جی جی. اگرچہ کہ آپ یقیناً بولیں گے کہ بھائی پنڈت لوگ اس کو پھیلانے میں یہ کام کر رہے ہیں, پنڈت پورا پلاننگ کرتا ہے, لیکن آج اگر دیکھیں گے تو بڑے کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ جی جی بہت خود اگر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں گے تو ایک تلنگانے کا بھی ایک بلکہ آندھرا پردیش کا تلنگانے کا ایک شخص بھی آیا ہے جو مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے ہیٹ کیمپین کر رہا تھا اگینسٹ اسلاموفوبیا. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تنخواہ پہ یا بڑے پیسے والے بننے سے دانشمندی, علم
اس کا فقدان یعنی انسانیت نہیں آتی، یقین نہیں آتی، کچھ نہیں آتی. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی انسانیت کو کھو بیٹھے ہیں اور صرف یہ کریں کہ ہر قدم پہ یا تو اسلام یا تو مسلمان. ہاں جی جی تو اب پنچنگ بیگ جو ہو گیا ہے وہ اسلام اور مسلمان ہو گیا ہے ہر ایک کے واسطے. جی 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 میڈیا ہو یا بھکت ہو یا پراگندہ جو لوگ ہیں جی جی. وہ ذہنیت کے لوگ کے واسطے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا مسلمان ایک پنچنگ بیگ بن گیا ہے. بہت اچھی بات کہی ہے. بہرحال جیسا کہ آپ نے مشرق وسطیٰ کی بات کہی ہے کہ وہاں پر ہیٹ کیمپیننگ چلائی جا رہی ہے اور خاص طور پر اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو منفی اثرات ہیں، نگیٹو امپیکٹ ہے، وہ پڑے گا؟ جی ہاں، دیکھیے اگر جس طریقے سے عمان میں جو رول جو گورنمنٹ آرڈر جو جاری ہوا ہے فائنانس منسٹری کا کہ بڑی بڑی تنخواہ پہ جو لوگ ہیں ان کو نکالو اور لوکلز کو ترجیح دو. جی ہاں جی. اگر یہ چیز ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے مڈل ایسٹ میں 1 کروڑ نان مسلم کام کرتے ہیں اور بڑی تنخواہوں پہ. جی جی چھوٹی تنخواہ پہ تو مسلمان بھی کام کرتا ہے، ڈرائیور، پلمبر، ایسی تنخواہ پہ بعض مسلمان ایسے ہیں جو بڑی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر فرض کریے یہ 1 کروڑ لوگوں کو نکالنے کا اگر پورے مڈل ایسٹ کے کنٹری یہ چیز کرتے ہیں، اگرچہ کہ ٹویٹر پہ جی جی اور فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ یہ بھی بات آئی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے کیمپین سے حکومتی تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ بی جے پی کا دعویٰ ہے. جی جی کرناٹکا کے بی جے پی کے ایم پی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات حکومتی لیول پہ ہے. جی جی یہ سوشل میڈیا کی کیمپین سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر فرض کریے یہ پورے ہندوستان کی معاشیت کو اور برباد کر دے گا اگر وہاں سے لوگوں کو نکالا جائے گا. جی جی. ایک دوسری بات یہ ہوگی کہ ان لوگوں کو کیسا سنبھالیں گے آپ. تیسری بات یہ ہو جائیں گی جب وہ ہندوستان کو واپس آ جائیں گے تو سوائے بی جے پی کو گالی دینے کے کوئی ان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں رہے گا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. لیکن جو آدمی مڈل ایسٹ میں رہ چکا ہے وہ انڈیا میں آ کے ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہے. جو انڈین ایٹماسفیئر کو، بزنس ایٹماسفیئر کی بات ہو یا دوسرے سماجی اعتبار سے ایڈجسٹ ہونا مشکل ہے. اب ہم بات کرتے ہیں گجرات کی. گجرات کے بارے میں جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ نریندر مودی خود ایک جیسا گجراتی ایک بزنس مین ہوتے ہیں، بزنس کا ذہن رکھتے ہیں اور اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، نہ ہندو دیکھتے ہیں نہ مسلمان دیکھتے ہیں، صرف اپنا فائدہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا دبئی ہے یا ابودھابی ہے یا یو اے ای کے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں یا پورے مڈل ایسٹ میں گجراتی چھائے ہوئے ہیں ہر کاروبار میں؟ جی ہاں جی جی. آپ یقیناً آپ دیکھیے جو بڑی تنخواہ کی بات ہو یا بڑے اسٹیبلشمنٹس کی بات ہو، خود آپ کو یاد ہوگا ایک شاید 5 سال پہلے کی بات ہے یا بلکہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا دبئی میں. جی جی. اس میں اڈوانی کے رشتہ دار کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. جی جی. تو اڈوانی کے خود رشتہ دار گجرات میں موجود ہیں. جی جی. تو سندھی کمیونٹی، گجراتی کمیونٹی اور مارواڑی کمیونٹی، جی جی. یہ گجرات ہو یا مڈل ایسٹ میں ہو، ان کا اچھا دبدبہ ہے. جی جی. چاہے وہ مڈل ایسٹ میں چوئترام ہو یا مسقط کے ہے، تو اگر بڑا خاندان بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی کوئی کھیم کا نام کے کوئی بڑے بزنس مین ہیں، بڑا گروپ ہے. جی جی. تو ایسے بڑے گروپس وہ ہیں، انل ٹریڈرز جو ہیں جی. اس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے گروپس جو ہیں دبئی میں وہ کافی حد تک یقیناً اپنے رسوخات بنا کے رکھے ہیں شاہی خاندانوں سے. جی جی. لیکن ایک جس بات طرح بنائے ہیں جی جی. یہ بات اس کا وہ ہے. لیکن یہ ایک ہندوستان کا جو خطہ ہے، گجرات کا، راجستھان کا، مدھیہ پردیش کا، یو پی کا، یہ خاص طور پہ کیوں ایک مسلمانوں سے دشمنی ہے ان کو، جی جی. اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. اس لیے کہ ہر چیز میں وہ مسلمانوں کو کے خلاف اپنی زہر اگلنے میں روکتے ہیں. تو یعنی تحقیق کی ضرورت ہے، تفصیلی تحقیق کی ضرورت ہے. جی جی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہوگی ریسرچ کرنے کے لیے، ریسرچ سینٹر کی ضرورت ہوگی. بہرحال آپ کہہ رہے تھے کہ مڈل ایسٹ میں گجراتیوں کا دبدبہ ہے، ہر شعبے میں وہ چھائے ہوئے ہیں. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب بیک لیش ہوگا یا منفی اثرات مرتب ہوں گے تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا؟ بالکل. دیکھیے جب اگر حکومتی سطح پہ یہ بات طے ہوتی ہے کہ جس طرح مسقط میں ہوا ہے، جس طرح کویت میں ہوا ہے، جس طرح دبئی میں اگر ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ بڑے گروپس کو کہیں نہ کہیں اگر حکومتی سطح پہ سیریس سٹیپس اگر لیتے ہیں تو ان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. خود آپ دیکھیے کشمیر لاک ڈاؤن کے وقت کی بات ہے. کشمیر میں جب یہ بائیفرکیشن ہوا، کشمیر کو آٹونومی، لداخ کو جب بنا دیے، تو آپ دیکھیے اس میں BR شیٹی جو بڑے تاجر دبئی کے ہیں، جی جی، وہ بھی آ کے وزیر اعظم کو یہ پیشکش کیے تھے کہ میں کشمیر میں فلم سٹی بناؤں گا. لیکن آج دیکھیے ان کی حالت دبئی میں، پورے بینک اکاؤنٹس فریز ہیں ان کے. جی ہاں جی.
اس لیے کہ وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے ہیرا پھیری میں جی ہاں ملوث پائے گئے ہیں. جی جی لیکن وہ فی الوقت ہندوستان میں ہی ہے شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارکان خاندان دبئی میں ہیں. جی ہاں ہاں تو ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی RSS سے بہت قریبی تعلقات رکھتے ہیں. بالکل. جی جی اور یہ بھی بیانات آ رہے ہیں باہر سے کہ آپ چاہے شاہی خاندان کے ارکان کے ساتھ تصاویر لے لیں اس سے کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف کچھ بولیں گے تو دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ایک بات آ کے رکنے والی ہے کہ جس طرح آپ ٹرمپ کو اپنا دوست بتاتے ہیں جی جی تو ٹرمپ وائٹ ہاؤس آپ کو انفالو کر دیتا ہے ٹویٹر پہ. جی ہاں جی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن جو ریلیجیس فریڈم کا کمیشن ہے وہ بولتا ہے کہ ہندوستان کمیونل ملک ہو گیا ہے. جی ہاں جی یا ہندوستان محفوظ جگہ بڑی نہیں ہے افسوس کی اقلیتوں بات ہے کے بڑی لیے. افسوس تو کی بات ہے. ایسی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تعلقات آپ کتنا بھی بغل گیر ہو کے ان کی پیٹھ تھپ تھپا لیں مگر جو حکومت کو جو کام کرنا ہے وہ کر گزرتی ہے. اگر یہی چیز میڈل ایسٹ میں ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مودی کے برے دن بلکہ گجراتیوں کے بھی برے دن شروع ہو جائیں گے وہاں پہ جو لوگ ہیں. جیسا کہ مودی کا نام آپ نے لیا ہے مودی اب کہنے لگے ہیں کہ کرونا وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف بیان دے رہے ہیں اور جب وہ اب تک خطاب مودی کرتے ہیں خاموش کیوں جی ہیں؟ جی جی دیکھیں من کی بات بولے آپ ٹی وی پہ بن ٹن کے آ گئے آپ لیکن کیوں آپ یہ بات ٹی وی پر کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ جی ہاں ٹھیک کہ ہے اس پہ مسلمان اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. کرونا وائرس کو مولانا مت بنا دیجئے یہ بات کیوں نہیں ہے آپ بولتے؟ جی جی جب آپ پبلک سے اپنی نجی میٹنگ میں یہ بات بولیں گے لیکن جب ڈائریکٹ آپ بات کرتے تو آپ کو یہ بھی بولنا چاہیے. بہت اچھی بات کہی. بہرحال ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان سے ایک پیام لیتے ہیں اور پیام بہت غیر معمولی ہوتا ہے وہ پیام اور ایک نہج ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک وسٹاس کی بات کرتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ پیام دیں ہمارے ناظرین کو. دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر. تو رمضان ہے تو اسی لیے اس کی مناسبت سے یہ چیز چل رہی تھی. میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر. بہت خوب جی. حیراں ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس مہینے میں ہمیں خاص طور پہ یہ دیکھ کے چلنا ہے کہ ہم اللہ سے ہی جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ اگر ہمارے پہ رحم کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بلائیں ہمارے سے دور ہو سکتی ہیں. اب تک کے من کی بات میں ہو یا دوردرشن سے خطاب میں ہو وزیر اعظم نے کبھی مسلمانوں کا نام تک نہیں لیا. چاہے وہ ان کا پروفیشنل انٹرویو ہی کیوں نہ ہو کہیں پر بھی وہ مسلمانوں کے تعلق سے کچھ بات نہیں کی. لیکن اس مرتبہ من کی بات میں آپ کا یہ بولنا کہ رمضان ہے رمضان کی میں دعا کریے آپ کرونا وائرس ختم ہونا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ ہے کہ فی الوقت ہر چیز سے ہمیں ہر قدم کے لیے ہمیں سوچ کے قدم اٹھانا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمان کی اگر چہل قدمی بازاروں میں بڑھتی ہے تو کہیں پھر یہ الزام مسلمانوں پہ نہیں آنا چاہیے کہ مسلمانوں نے کرونا وائرس کو پھیلایا ہے شاپنگ کر کے. تو اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے اگر ہم کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم رمضان بھی صحیح اب تک کا رمضان جو گزرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اعتبار سے گھر میں بیٹھ کے ہم عبادت بھی کر سک رہے ہیں. اب اگر شاپنگ کی پھر یہ بلا نکل جائیں گی ہم اگر مارکیٹ میں نکل جائیں گے تو ہم ایک تو دعاؤں سے دور ہو جائیں گے دوسرا شاپنگ میں آ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کرونا وائرس کا پورا ٹوکرا کچرے کا ٹوکرا ہمارے پہ کمیونل وائرس کی شکل میں ہمارے پہ انڈیل دیا جائے گا. تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو سیکھ ملی ہے کرونا وائرس سے یہ سیکھ ہمیں یاد رکھتے ہوئے ہمارے ہر قدم کو ہر اگلے قدم پہ ہماری یہ سیکھ چالو رہنا چاہیے. جی بہت ہی پیارا میسیج آپ نے دیا ہے. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہر مرض کی دوا صرف اللہ سے رجوع ہونے میں ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں ہی ہیں جو انسان کو خدا کے قید و غضب سے بچاتے ہیں اور صدقات ہیں خیرات ہیں اور فطر وغیرہ ہیں یہ بھی انسان کو پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اور آپ نے جو میسیج دیا ہے بہت ہی پیارا میسیج دیا ہے جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی شکریہ.